बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेप और अबडक्शन फॉर ज़िना यानी अगवा बराए ज़ना के जो केसेस हैं उनके क्रिमिनल ट्रायल में जो केस से रिलेटेड विटनेसेस हैं, जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन में आएंगे और आप एक डिफेंस काउंसिल के तौर पर उनसे क्रॉस एग्जामिन करेंगे, तो इस हवाले से लाहौर मॉडल टाउन कोर्ट्स के एक दोस्त के साथ गपशप जारी है। आजकल उनकी मेहरबानी है, वो मुझे गाहे बगाहे फ़ोन करके मुख्तलिफ बातें शेयर करते रहते हैं। मैंने कहा कि वो बातें हम आप सब दोस्तों से शेयर करते हैं। जब भी आपने सबसे पहले क्रॉस एग्जामिन करना है तो अंदराज FIR से मुतल्लिका आपने जरा का आगाज़ करना है कि थाने से जाए वकूआ का फासला कितना था और जाए वकूआ से थाना तक कितनी देर के अंदर, कितने टाइम के अंदर आप पहुंच सकते हैं। इस रेप के या अबडक्शन का जो केस है उसकी पुलिस को इतला इस वकूए की बाबत कब और किस जगह पे दी गई थी, और क्या पुलिस को इतला देते वक्त जो गवाहान हैं वो कंप्लेनेंट के साथ थे। उसके बाद FIR रेप की वकूआ के कितने दिन के बाद दर्ज हुई है। उसके बाद क्या FIR में वक्त वकूआ मुलज़म को उससे बरामद होने वाला जो भी असलहा वगैरह अगर उस पर है तो मसल्ला होना बयान किया गया है उस FIR के अंदर, और उस FIR रेप केसेस की जो है उसमें तारीख़ वकूआ, वक्त वकूआ बयान नहीं किया गया, या बाज़ औक़ात होता है कि इतने दिन तक ये रेप करता रहा, इतने दिन तक ये मामला चलता रहा। और अगर तारीख़ और वक्त वकूआ उस पर मेंशन नहीं है, वो वक्त ही नहीं लिखा गया जिस वक्त रेप किया गया है, उसको लाजमी क्रॉस एग्जामिनेशन में पुट करके क्रॉस में सफ़े मिसल पे ले आइएगा। उसके बाद अगर कंप्लेनेंट है तो कंप्लेनेंट वकूआ का चश्मदीद गवाह तो नहीं है, ये सवाल पुट करके उसको सफ़े मिसल पे ले जाइएगा ताकि ऑक्यूलर विटनेसेस कोई ना रहे। आप एक अच्छे डिफेंस काउंसिल हैं। उसके बाद आप कंप्लेनेंट से पूछ सकते हैं कि आपने FIR के लिए जो एप्लीकेशन है वो किसी मुहर्रर से, किसी वकील से या किसी क्लर्क से, किसी एक्सपर्ट बंदे से लिखवाई है। उसके बाद अगर रेप बच्चे के साथ केस का मामला है, नाबालिग के साथ ज्यादती की सूरत है, तो फिर उसके जो वालिदैन हैं या उसके करीबी रिश्तेदार का अंदराज FIR के लिए हमरा जाना था, उस चीज़ को आप लाजमी देखिएगा। उसके बाद कंप्लेनेंट FIR दर्ज कराने से पहले कितनी देर तक वो खामोश रहा और कितनी देर तक उसने पुलिस को वकूए की इतला नहीं दी, इस बात को लाजमी आपने सफ़े मिसल पे लाना है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरानिया में। उसके बाद क्या मदई ने FIR दर्ज करवाने से पहले अपने दीगर जो रिश्तेदार थे या अहले खाना थे उनको बताया था कि वो फलां मुलज़म के खिलाफ रेप की FIR करवाने जा रहा है, उसने ये रेप किया है? क्या उसने अपने अहले खाना को या किसी को बताया था? इस सवाल को लाजमी पुट करके सफ़े मिसल पे ले आइएगा। उसके बाद मदई से ये लाजमी पूछेगा क्या उसने FIR दर्ज करवाने से पहले जो गवाहान उसने रखे हैं उनको बताया था कि फलां मुलज़म के खिलाफ आप ज़िना की FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। पुलिस इतला वकूआ मिलने के बाद कितनी देर बाद जाए वकूआ पर पहुंची है, इस बात को पुट कीजिएगा। और फिर जाए वकूआ पर आने के बाद पुलिस ने कंप्लेनेंट और इर्द गिर्द के लोगों से वकूआ के बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन की थी, क्या कोई इंटरोगेशन हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट की गई थी।
اس کے بعد اندراج مقدمہ کے جو ریپ کیسز میں گواہان ہیں ان کو سجیسٹ کیجیے گا کہ میں تجویز کرتا ہوں کہ پولیس نے اچھی طرح تفتیش کرنے کے بعد آپ کا مقدمہ درج کیا تھا، یعنی ایف آئی آر سے پہلے تفتیش مکمل کی تھی یا کوئی انکوائری کی تھی؟ آپ مجھ سے سمجھدار ہیں، یہ سوال کیوں پٹ کرنا ہے؟ کیونکہ ایف آئی آر سے پہلے کی گئی جو انکوائری ہے یا تفتیش ہے وہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ ایف آئی آر کو ڈس آنیسٹ امپروومنٹس کے ذریعے سیٹمنٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سجیسٹ کر دیجیے گا کہ میں تجویز کرتا ہوں کہ مدعی نے صلاح مشورے کے بعد جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مدعی اور جو گواہان ہیں استغاثہ کے، ان کے ملزم کے ساتھ سابقہ اگر کوئی رنجش ہے، سابقہ کوئی دشمنی ہے، سابقہ کوئی کھٹ پٹ ہے، تو اس سے متعلق لازمی کوشچن پٹ کر کے اس کو صفحہ مثل پہ لے آئیے گا، تاکہ یہ بات کھل کے سامنے آ جائے کہ کیا مستغیث اور گواہان استغاثہ جو ہیں ان کے اس ملزم کے ساتھ جس پہ وہ ریپ الج کر رہے ہیں کسی قسم کی کوئی سابقہ کھٹ پٹ، کوئی دشمنی، کوئی مقدمے بازی تھی۔ اس کے بعد مدعی اور گواہان کا جو سابقہ کردار ہے، مثلا کسی کیس میں ملزم ہونا، کسی کیس میں جیل جانا، کسی کیس میں سزا ہوئی ہے، یعنی ان کی کریکٹر ایزیزینیشن جو ہے آپ نے ایز اے ڈیفینس کونسل لازمی کرنی ہے کہ بھئی تم بھی اتنے پاک صاف نہیں ہو۔ ان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ آپ کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں نا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گواہان استغاثہ جائے وقوع کے پاس کے تو رہائشی نہیں ہے، وہ تو پاک وطن وقوع گجرانوالہ میں ہوا ہے اور گواہان پاک وطن سے ڈال لے گئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ لازمی گواہان استغاثہ سے سوال پٹ کر کے ان کی ڈریسز، ان کی رہائش اور اس جگہ پہ آنے کے حوالے سے آپ لے آئیے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹے ہیں، امپلانٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جائے وقوع کے قریب جو رہائش پذیر وقت وقوع اگر کوئی موجود غیر جانبدار افراد تھے وہاں پہ، تو پھر ان کو بطور گواہ پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ اس حوالے سے لازمی سوال کر کے کراس ایگزامینیشن میں اس کو صفحہ مثل پہ لے آئیے گا۔ اس کے بعد گواہان اور کمپلیننٹ آپس میں کس رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیا ان کی باہم رشتہ داری ہے یا ان کی آپس میں دوستی ہے، اس چیز کو آپ نے سوال میں پٹ کر کے لے کے آنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آپس میں مل کے اس ملزم کے خلاف ریپ کیس بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ذہن میں رکھیے گا کہ ملزم اگر ایک سے زیادہ ملزم ہیں تو ملزمان کی باہم رشتہ داری کو ضرور ڈسکس کیجیے گا کراس میں۔ بعض اوقات دو بھائیوں پہ الج کیا گیا ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ بھائی کے سامنے یا بہن بھائی کے سامنے، یا ایک کیس میں پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ اس میں الج کیا گیا تھا کہ خامد نے اپنی بیوی کی موجودگی میں خاتون سے ریپ کیا تھا، کیس جھوٹا تھا، اس کی بیوی بیچاری کو بھی اس میں انوالو کیا گیا تھا، اور لاہور جسٹس سردار احمد نعیم صاحب کی کورٹ میں یہ کیس لگا تھا اور میں بھی ادھر موجود تھا، تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیوی کے سامنے ایک بچی کے ساتھ ایک بابا جو ہے وہ ریپ کر رہا تھا، لیکن بعد میں بات کھل گئی، پولیس انویسٹیگیشن میں بھی اور کراس ایگزامینیشن میں بھی یہ بات کھل گئی تھی کہ یہ ان کی جو ہے زمین کی بابت کوئی لٹیگیشن چل رہی تھی، اس وجہ سے ملزمان اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کی باہم رشتہ داری کو ضرور ڈسکس کیجیے گا کراس ایگزامینیشن میں تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی حیا کا بھی کوئی رشتہ ہے، ہمارا کلچر میں اس طرح نہیں ممکن ہے کہ یہ خامد اپنی بیوی کے سامنے، ایک بھائی اپنے بڑے بھائی کے سامنے، ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے ریپ کر رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چیز کا آپ لازمی دیکھنا۔ اس کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے، اس کے مختلف آسپیکٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں ریپ کیسز کے، پھر آپ جو ڈاکٹری نتیجہ کا حصول ہے اس سے متعلقہ آپ نے جرا جو کرنی ہے ریپ کیسز میں، یہ ہے کہ جائے وقوع سے ہاسپٹل ڈاکٹری نتیجہ لینے کے لیے کتنی دور تھا، کتنا فاصلہ تھا، اور کتنی دیر بعد وہاں پر پہنچا جا سکتا تھا، اور یہ ہے کہ جو وقوع الج کیا گیا ہے
ریپ کا وہ مغویہ جو ہے اس وقوع کے کتنے دیر بعد برآمد ہوئی ہے، اور اس وکٹم کا جو نتیجہ ڈاکٹری ہے وہ کتنی دیر کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ اور ریپ کیسز میں جب مغویہ برآمد ہوئی ہے تو کیا ریپ میڈیکل سے پہلے وہ کتنی بار رفع حاجت کے لیے گئی ہے، یعنی سیمنز اس وقت کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا۔ پھر مغویہ اگر نابالغ ہے تو کیا ڈاکٹری نتیجہ حاصل کرنے کے لیے والدین ساتھ تھے اس کے؟ شادی شدہ ہے تو کیا جب وہ برآمد ہوئی ہے، جب یہ وقوع ہوا، اس کے بعد یہ خاوند کے پاس رہی ہے اور خاوند کے ساتھ یہ ملی ہے؟ اور کیا ڈاکٹری نتیجہ جب حاصل کرنے کے لیے خاتون مغویہ وکٹم جو ہے جب یہ ہاسپٹل لے کے گئی ہے تو کیا کپڑے چینج کر دیے گئے تھے یا کپڑے وہی تھے، بدل کے گئی تھی؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور ڈس آنیسٹ امپرومنٹس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اگر مدعی واقعات ایف آئی آر سے ہٹ کر یا گواہان اپنے بیانات 161 مجموعہ ضابطۂ فوجداری سے ہٹ کر دوران شہادت کوئی بات کہیں یا کوئی بات کو چھپاتے ہیں تو اسے ایف آئی آر یا جو گواہان نے 161 کی سٹیٹمنٹ دی ہے اس سے آپ نے کنفرنٹ کروا دینا ہے، تقابل کروا دینا ہے۔ یہ آپ نے کبھی نہیں بولنا کراس ایگزامینیشن ریپ کیسز میں کرتے ہوئے، جب بھی وہ ڈس آنیسٹ امپرومنٹ کریں آپ نے فوری طور پر اس کی ایف آئی آر کے ساتھ اور گواہان کے 161 کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ تقابل کروا دینا ہے، کنفرنٹ کروا دینا ہے۔ یہ بات ایک اچھے ڈیفنس کونسل کے طور پہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اس کے بعد بوقت وقوع جو کریکٹر ہے گواہان کا اس کو آپ نے کراس ایگزامینیشن میں لازمی پٹ کرنا ہے۔ مثلا اس کے پاس ذاتی سواری کون سی تھی اس وقت جب یہ اس نے وقوع دیکھا ہے، وکٹم کے ساتھ اس گواہ کی رشتہ داری کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھانجا بھاجی کیا ہے، اور کیا اس گواہ نے وکٹم کو ریکور کرنے کے لیے اس وقوع سے بچانے کے لیے جسمانی طور پر کوئی حصہ لیا تھا، اور دوران وقوع اگر اس نے ریٹیلیٹ کیا تھا تو کیا اس کو بھی کوئی خراش آئی تھی یا مغویہ کو بھی خراش آئی تھی۔ اس کے بعد نقشہ موقع سے ریلیٹڈ جب آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے تو آپ نے لازمی یہ بات پٹ کرنی ہے کہ کیا نقشہ موقع جو ہے جائے وقوع اس میں انڈیکیٹ کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے جائے وقوع، اور جہاں پر اگر اغوا ابڈکشن کیس تھا، ابڈکشن فار زنا تھا، تو جہاں پہ اغوا کر کے رکھا گیا تھا اس مغویہ کو، اس وکٹم کو، کیا وہ جائے وقوع پر نقشہ موقع کے اوپر وہ دکھائی گئی ہے، اور کیا نقشہ موقع پر وج ٹکر گواہان کی جو جگہ ہے، جو اگر وج ٹکر گواہان رکھے گئے ہیں، جاتے جاتے گواہان رکھے گئے ہیں تو پھر ان کی جگہ، ان کا موقع دکھایا گیا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں کو وج ٹکر گواہ ملا تو اس نے یہ بیان دیا تھا۔ اس کے بعد کیا نقشہ موقع میں ملزمان کے آنے کی کوئی سمت یا جانے کی کوئی سمت بیان کی گئی تھی؟ وج ٹکر نے جب بیان کیا کہ جناب ہم نے اس طرح جاتے دیکھا، اس طرح آتے دیکھا، تو یہ چیز آپ نے ضرور پٹ کرنی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کے گرد گھومے گا، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس میں یاد رکھیے گا کہ چین کے ساتھ چین، کڑی کے ساتھ کڑی ملتی ہے، دین یہ کسی سائڈ پہ مل جاتا ہے، ادروائز یہ 0/0 رزلٹ بھی لے آتا ہے، ایک اچھا ڈیفنس کونسل نکال لیتا ہے۔ اس کے بعد نقشہ موقع میں ملزمان کی اگر کوئی سواری تھی تو نقشہ جو موقع ہے اس کے اوپر کیا یہ موجودگی بیان کی گئی ہے؟ نقشہ موقع کے اندر ملزمان کے بیان، نام جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، ملزمان کے نام، گواہان کے نام، گواہان کی نشاندہی کے اوپر کیا نقشہ موقع بنایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ضرور پٹ کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ریپ کیسز میں وکٹم کے بیان کے مطابق اسے گھسیٹا گیا تھا، اس کو کھینچا تانی کر کے کمرے میں لے جایا گیا، تو کیا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے؟ کیا جسم کے اوپر کوئی رگڑ وغیرہ آئی تھی؟ کیا شور مچایا تھا اس نے؟ اگر یہ ساری چیزیں کراس ایگزامینیشن میں آپ نکال لیتے ہیں اور وہاں پہ صفحہ مثل پہ یہ باتیں نہیں ہیں تو دین آپ اچھی کراس ایگزامینیشن کر کے
اپنے ملزم کو ایکوٹ کروا کے لے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PL جو 2017 CRC پیج 183 ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ ابھی بڑی اہم چیز ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ DNA بعض اوقات DNA کی رپورٹ پہ ہم ریلائنس کرتے ہیں تو ایک کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران کیس جو زینب انصاری کیس ہے، اس میں عمران بنام سرکار والا جو کیس تھا، اس پہ ہم ابھی آئیں گے انشاءاللہ، نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں 2018 کا۔ تو اس سے پہلے DNA کو ایز سچ ایک کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ لیا جاتا تھا، لیکن اس کیس میں اس کو ایک سبسٹینٹیو پیس کے طور پر رکھ کے نا سزائے موت بھی دی گئی ہے۔ لیکن عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر DNA رپورٹ نیگیٹو ہونے کی صورت میں 376 کیس جو ہے، اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ DNA تو نیگیٹو ہے اور آپ اس کو سوال میں بھی پٹ کر کے نکال لیجئے گا، اور DNA رپورٹ اگر نیگیٹو ہوئی ہے تو دین کنوکشن نہیں ہوگی، اور ان سارے سرکمسٹانسز کو بھی آپ نیگیٹ کر جائیں گے کراس ایگزامینیشن میں، اور آپ کیس کو اچھے طریقے سے پلیڈ کرتے ہوئے اپنے ملزم کو چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2018 PCRLJ پیج 848 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن دی گئی تھی۔ اس کے بعد جب آپ نے اس بات کو سوال میں پٹ کرنا ہے کہ کیا دوران زنا یا دوران اغوا، برائی اغوا زنا جو تھا، اس میں وکٹم نے کوئی شور و بلا کیا تھا؟ اب بات وہاں پہ آ جائے گی، کیا یہ خود بھی راضی تھی یا نہیں تھی؟ جب شور اور واویلا نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ایسا فیمسل پہ آیا، تو دین پروسیکیوشن کیس مشکوک ہو جائے گا۔ اٹ مین کہ دیر از سم تھنگ رانگ آن دا پارٹ آف پروسیکیوشن۔ اس بات کی ایک بڑی اچھی انٹرپریٹیشن ایک کیس لا میں ملتی ہے، 2016 کا ہے، 2016 SCMR پیج ہے 267 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور بڑے اچھے انداز سے ان وکیل صاحب نے، اب کیس لا پڑھیے گا، کمال کر گئے ہیں وہ، اور اچھے انداز سے کراس ایگزامینیشن انہوں نے کنڈکٹ کی، اور یہ بات سفر مثل پہ لے آئے وہ کراس میں، اور کوئٹ ہو گیا تھا سپریم کورٹ میں یہ معاملہ۔ اس کے بعد پولیس تفتیش کے مطابق بعض اوقات جو وکٹم ہے اس کو اغوا نہیں کیا گیا، بلکہ اس نے اپنی مرضی سے اپنے والدین کے گھر چھوڑا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے ملزم سے اس نے زبانی نکاح کر لیا ہوتا ہے۔ اب 1950 میں یہ پہلا کیس تھا لاہور ہائی کورٹ میں کہ کیا نکاح خواں اور گواہان کی موجودگی کے بغیر بھی لڑکا لڑکی قبول و ایجاب کر کے کیا شادی کر سکتے ہیں؟ تو لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی اس میں 1950 کی کہ ہاں بھائی وہ irregular میرج ہوگی۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ زنا کی FIR تو کٹوا دی جاتی ہے، لیکن مغویہ کا بیان آ جاتا ہے پولیس انویسٹیگیشن میں، یہ بعض اوقات 164 میں بھی آ چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، اپنی مرضی سے اس نے زبانی نکاح پڑھوایا، اور جناب پھر کیا ہوا؟ پھر زنا نہیں ہوا تھا، ریپ نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنی مرضی سے اس نے ہم بستری کی تھی۔ تو پھر بھی اگر یہ سوال اگر آپ یہ کر جاتے ہیں تو آپ اچھے ڈیفینس کونسل ہیں، اور اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2015 والا لا پیج 2369 میں، آپ اس بات کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مغفیہ کو نہ تو یہ بات کراس میں آ جاتی ہے کہ اس کو مجبوراً اغوا نہیں کیا گیا، خود باغی ہے، اور اغوا کے بعد اس کو زنا کے لیے مجبور نہیں کیا گیا، دین 496 سے اپلائی نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ نے کراس میں نکال لیں گے تو آپ اچھے ڈیفینس کونسل ہیں، آپ ایکوٹ کروا جاتے ہیں اپنے ملزم کو۔ اس بات کے لیے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2015 PCRLJ پیج 197 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پچھلے دنوں ایک کیس ہم نے دیکھا، اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی ہمیں 2014 میں ملی تھی، کہ وکٹم نے کیا کیا کہ FIR درج کروائی، اور اس کے بعد نا تنصیح نکاح کا ایک دعویٰ دائر کر دیا تھا کہ اس نے نا زبردستی مجھ سے شادی کی تھی، اور جناب مجھے بلا پھسلا کے لے گیا تھا، بعد میں اس نے مجھ سے نا بلا پھسلا کے مجھ سے زبردستی اس نے شادی کر لی، میں اس سے رہنا نہیں چاہتی تھی، مجھے پہلے اس نے کہا کہ بلا پھسلا کے زنا کرتا رہا، پھر کہتے ہیں جناب مجھے اس نے قید کیے رکھا، اس طرح سے کوئی کیس تھا۔
تو یہ 2016 کی بات ہے۔ اور 2014 کی میں اسی طرح کا ایک کیس ہم نے دیکھا اور اس میں کراس میں اس چیز کو پٹ کیا، اور جو تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا گیا تھا نا، وہ بڑی ہوشیار خاتون تھی، اس نے جا کے حادثہ آباد میں تنسیخ نکاح کا کیس کیا، وہاں سے جا کے مسد کا نقول بلڈنگ اس کو ساتھ لگا کے، اور کراس میں بھی اس کو پٹ کیا یہ بات کہ کیا مجبور کیا گیا تھا، آپ کو واہ کیا گیا تھا، کیا آپ نے یہ تکذیب نکاح کا دعویٰ، یہ تنسیخ نکاح کا ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا دائر کیا تھا اس بات میں؟ جی کیا تھا۔ اس نے شادی کر لی تھی، مجھے مارا پیٹا تھا، پھر مجھے یہ چلے ایک آپ اچھے ڈیفینس کاؤنسل ہیں، یہ ساری باتوں کو آپ نے پٹ کرنا ہے اور کراس میں آپ نے اس کو لے آنا ہے، اور اس سے آپ اپنے ملزم کو چھڑا لیں گے، ایکوٹ کروا لیں گے۔ اور اس کی انٹرپریٹیشن جو مجھے اس نے گائیڈ کیا تھا 2014 پی سی آر ایل جی پیج 903 میں مجھے ملی تھی۔ اس کے بعد یاد رکھے گا کہ ایف آئی آر کے اندر جب ایف آئی آر کی جاتی ہے زنا میں تو کوئی چشم دید گواہ نہیں ہوتا، اور جائے وقوع کے ارد گرد سے کوئی گواہ کو پیش نہیں کیا گیا ہوتا۔ اس کے بعد سیمن جو گروپنگ ہے یا ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہوتا، مگر یہ مانتی نہیں ہے جی میں نے ٹیسٹ نہیں کروانا۔ یہ ادھر ہمارے یہاں سے کیس تھا، اس میں تھا ہی کچھ نہیں، تو اس نے کہا اس کی مرضی کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تھا، اس نے ٹیسٹ ہی نہیں کروایا جناب، تو کیس کر دیا اس نے کہ میرے ساتھ جناب اس نے یہ کیا ہے۔ اور ہر چیز پھر جب موجود ہی نہیں تھی، کوئی ایسا سیمن گروپنگ نہیں تھی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، اس چیز کو آپ کراس میں لے آئیے گا، سوال پٹ کیجیے گا، آپ بندے کو کروا سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس طرح سے جھوٹے مقدمات بھی خواتین بنا دیتی ہیں۔ مثلاً پچھلے دنوں ایک کیس میں میں نے دیکھا کہ لڑکے کے ساتھ اس خاتون کا ایکسٹرا میریٹل ہلکا پھلکا ریلیشن شپ تھا، بقور لڑکے کے کہ جی میرے ساتھ کوئی اتنا نہیں تھا، ایک آدھ بار کوئی غلط معاملہ ہو گیا تھا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں قانون کو، اور شرع اور قانون میں تو آپ کو پتہ ہے شرم نام کی چیز نہیں ہوتی، اور ویسے بھی بھائی تمہیں شرم نہیں آتی، نہیں بھائی میں وکیل ہوں، مجھے شرم تو نہیں آتی اور آنی بھی نہیں چاہیے۔ تو جب وہاں اس کو میڈیکل بھی ہوا تو ریڈنس تھی ویجائنل ایریا کے اندر، تو یاد رکھیے گا اس چیز کو، آپ نے میڈیکل کو جب آپ نے دیکھنا ہے، اس کے اوپر اپنے کراس پٹ کرنا ہے کویسچن، تو یاد رکھیے گا کہ میئر ریڈنس آف ویجائنل ایریا میں بی سیلف سفرڈ، وہ سیلف ٹریٹڈ ہو سکتا ہے، سیلف انجرڈ ہو سکتا ہے، ہلکی پھلکی ربش کر لیا گیا، کوئی سخت چیز لے کے اپنے آپ کو ویجائنل ایریا میں کوئی ایسا کا معاملہ کر لیا جس سے وہ سیلف سفرڈ ویجائنل ایریا جو ہے نا اس میں ریڈنس آ گئی، وہ زخمی ہو گیا، رینڈر ہو گیا، اور پھر زنا کا ایف آئی آر کروا دی گئی۔ اس بات کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ بعض معاملات میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ پینیٹریشن ہی نہیں ہوتی ہے، اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو 376 آپ کو پتہ ہے اپلائی نہیں ہوگی، اگر یہ بات آپ نکال کے لے آتے ہیں، اور 511 میں جی کوشش کی تھی، یہ پھر یہ معاملہ آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ کیس لاس ہیں ان کو ضرور دیکھیے گا، 2014 YLR پیج 853 ہے، اور 2013 YLR پیج 2563 ہے، اور PLJ 2013 CRC پیج 525 کے اندر اس میں ذہن میں رکھے گا کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ جب پینیٹریشن ہوگا تو ہائمن انٹیکٹ کبھی بھی نہیں رہ سکتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زنا کیسز میں بیڑا گرک میڈیکل کہتا ہے کہ ہائمن جو ہے وہ انٹیکٹ ہے لیکن زنا ہوا ہے۔ ارے بھیا جب پینیٹریشن ہوئی تو ہائمن انٹیکٹ کیسے رہ سکتا تھا؟ اب اس حوالے سے بھی آپ نے ایکوٹ چونکہ کرانا آپ کا ایز اے ڈیفینس کونسل مطلوب ہے، یہ معاملہ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد 15-16 سال کی لڑکی سے زبردستی جب زنا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ خون نکلنا لازمی ہے، اور خون کی عدم موجودگی میں اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، میڈیکل میں بھی نہیں آیا، تو پھر 511 لگا کے تو جناب 376 کے ساتھ بندہ بک کیا ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو آپ نکالیے گا بھائی، اور اپنے ملزم کو کافی آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2013 YLR پیج 2563 میں، اور 2013 YLR پیج
63 میں یہ سارے جو پینیٹریشن کا معاملہ ہے کہ ہیمن کس طرح اس کو ریپچر ہونا تھا، اس کے علاوہ خون نکلنا، یہ سارا معاملہ جو تھا ریپ کیسز کے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور جج صاحبہ نے اچھے طریقے سے اس کو ڈسکس کیا ہے اور کراس اچھی کی گئی تھی ان کیس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریپ کیس میں ایز اے ڈیفینس کونسل آپ کو یہ جو کیس لا ہے یہ لازمی دیکھنا چاہیے. اس کے بعد بعض میں ہوتا ہے کہ وکٹم ہیبیچول ہوتا ہے. عام طور پہ یہ غلط قسم کی عورتیں بھی مردوں پہ زنا کے پرچے شرچے کروا دیتی ہیں. there was no swelling or scratch mark or injury over vulva region. Genitalia vulva was healthy and there was no recent injury or tears. Clothes were not stained with blood or mud or any type of fluid. Victim must be habitual and latex. کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہے تو اٹ مین کہ وہ ہیبیچول ہے، پہلے سے بھی معاملات چل رہے ہیں. اس کی جو ولوا ریجن ہے، جینیٹیلیا والوا ہے، وہ بالکل انٹیکٹ ہے، اس کے ساتھ کوئی سکریچ نہیں ہے، کوئی انجری نہیں ہے، اس کے بعد کوئی ریسنٹ انجری نہیں ہے، لیٹکس بھی ہے، 2 فنگر ہے. اس کے بعد اس کے کپڑے بالکل انٹیکٹ تھے، کپڑوں پہ کسی قسم کا کوئی فلوئڈ نہیں لگا ہوا، کوئی بلڈ نہیں لگا ہوا. صرف ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں کروایا، میڈیکل بھی نہیں کروایا، صرف کیا کروایا ہے، یہ کام کیا گیا ہے، کیا ایف آئی آر کروا دی بیچارے غریب پہ. اس طرح کی عورتوں سے بچنا چاہیے. کچھ کیسز میں تو بیچارے بندہ بھی رل جاتا ہے. اور اس کی اچھی انٹرپریٹیشن 2013 پی سی آر ایل جے پیج 1716 میں کی گئی. اس میں یاد رکھیے گا وکٹم کی رضامندی تو ڈی این اے کے لیے لازم ہے، مینڈیٹری ہے. اور وکٹم جب خود سے گندا ہوتا ہے نا، وکٹم خود سے بی جو ہوتی ہے پھنسانا چاہ رہی ہوتی ہے یا والدین کے ساتھ مل کے بلیک میل کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں کرواتی. کہتی نا عزت کا مسئلہ ہے، تیرا بڑا گھر اس وقت کیا تھی جب سارے معاملات خود کر رہی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ یا بلڈ ٹیسٹ کے لیے ملزم کی رضامندی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مینڈیٹری نہیں ہے، لیکن وکٹم کے ٹیسٹ کے لیے وکٹم کی رضامندی حاصل کرنا مینڈیٹری ہے. اس طرح ہمارا قانون ہے جناب. اب ہم کیا کریں؟ ہاں میں امپلانٹ کر دیا جاتا ہے، ایک بندہ فٹ کر دیا جاتا ہے زنا کیس میں، بیچارہ کئی دن بلکہ کئی مہینے جیل کی ہوا کھاتا ہے اور ذلیل و خوار ہوتا ہے. اور دوسرے جو قیدی ہوتے ہیں اس طرح کے قیدی کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں کہ یہ بڑے گندے کیس میں آ گیا. تو اس کی انٹرپریٹیشن بڑی اچھے کیس لا میں ملتی ہمیں، کیونکہ یہ ہے معاملہ اس طرح کا ہی. پی ایل جے 2013 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 107 میں اس کی اچھی انٹرپریٹیشن ہے، اور 2013 سی ایم آر پیج 203 میں اس کی انٹرپریٹیشن اچھے انداز سے کی گئی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ زنا کیسز کے جو وٹنسز ہیں ان کو کراس ایگزامینیشن میں کس طرح سے آپ نے شیٹر کرنا ہے ایز اے ڈیفینس کونسل، اس کے اوپر ہماری گپ شپ تو جناب اب چلتی رہے گی. لیکن دیکھیے گا شرم تو آتی ہے، لیکن بھائی شرم آنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم وکیل ہیں اور زنا کیسز میں ایز اے ڈیفینس کونسل آپ نے ہی کراس ایگزامینیشن کرنی ہے، اور اپنے بے گناہ ملزم اگر ہے تو اس کو آپ نے فارغ بھی کروانا ہے، اس کیس سے کوئٹ بھی کروانا ہے. اور کراس ایگزامینیشن ایک ایسا لیگل انجن ہے جو بوسے سے دانے کو الگ کر دیتا ہے، سچائی نکال کے باہر لے آتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ 2 دھاری تلوار بھی ہے. بعض اوقات آپ نے سوال اس انداز سے پٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوال کا اس طرح سے جواب آ جائے کہ آپ اس سے متاثر ہوں گے، یعنی آپ کا کلائنٹ متاثر ہوگا، تو وہ سوال نہ کیجیے گا. دواؤں میں یاد رکھیے گا گپ شپ ہم لگاتے رہیں گے کراس ایگزامینیشن آن زنا کیسز میں، 1-2 سیگمنٹس چلیں گے، کیونکہ یہ کیس تھوڑا سا کیس بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وکیل صاحب بھی بیچارے اپنے آپ کو گندا فیل کرتے ہیں، لیکن مجبوری ہے بھیا، کام ہی ہے. تو نتھنگ ایلس. اب انشاءاللہ اس پہ بات کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.